वेलकम बैक वंस अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन नाजरीन। हम जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे हम ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के अहम केसेस के हवाले से, और वो ये था कि कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान उनकी सज़ा मुअत्तल होगी तोशा खाना केस में, और उसके साथ साथ आज जो है साइफर केस में खुसूसी अदालत अटक जेल में कायम की गई है, क्योंकि उनको कल FIA ने वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। अब वहां पर जो खुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात, वो कर रहे हैं आज उस केस की। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये केस क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और कल के फैसले के हवाले से बात करते हैं। मैं चाह रही थी कि कानूनी नुक्ता भी हमारे सामने आ जाए। गुलफराज खटक साहब माहिर कानून हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल सिंध रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे सबसे पहले तो कल के केस की अगर हम बात करें, ये तोशा खाना केस था, ये कल सजा मुअत्तल हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और कहा यह जा रहा था कि एक्सपेक्टेड यही था, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस था केस का वो नहीं हुआ था। इसमें मैडम पहले तो आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन करा है कि मैं साबका अटॉर्नी जनरल नहीं, मैं अभी मौजूदा अटॉर्नी जनरल हूँ सिंध हाई कोर्ट में जी। तो अपनी जिम्मेदारियां बहैसियत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपकी बात है कि कल तोशा खाना के हवाले से जो केस आया था, जिसमें इमरान खान साहब जो चेयरमैन है PTI के, उनकी सजा मुअत्तल हुई थी। तो इसमें मैंने कल भी मेरे ख्याल से आप ही के टेलीविजन के किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये अमूमन एक रूटीन के केसेस होते हैं, उसमें जो सजाएं होती है इवन 5 साल तक की सजा को जो है वो शॉर्ट टर्म सेंटेंस कहलाती है, जिसमें जो है वो मेरिट को देखे बगैर, केस के मेरिट को देखे बगैर कोर्ट जो है बगैर नोटिस के ही पहली तारीख में सजा को मुअत्तल कर देती है। तो ये एक कानूनी तौर पर मैं जो भी आपको राय दूंगा वो पेवरली कानूनी होगी। अब सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है, कंसर्न नहीं होते, लोगों के वो लोगों की एफिलिएशन होती है, तो वो इसको हर आदमी इसको अपने नुक्ते निगाह से देखता है। तो हमारे सामने जो केस था वो ये था कि तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI को सजा हुई थी 3 साल की सजा। उसकी अपील हाई कोर्ट में दायर की गई, और इसी अपील को जो है इसी अपील जब दायर करते हैं तो इसमें 426 की एक एप्लीकेशन देते हैं कि मीनवाइल जो है इस सजा को सस्पेंड करके हमें जो है बेल पे जो है हमें रिहा किया जाए, क्योंकि अमूमन जो है जो अपीलें हैं वो टाइम लेती है। बहुत से अपीलें जो है बदकिस्मती से हमारे हाई कोर्ट्स में अभी भी जो है 2016, 2017, 2012, 2010 की जो है अपीलें जो है वो पेंडिंग होगी। तो ये तो 2023 में जो है ना सिर्फ 15 दिन पहले जो है इनको सजा हुई है। तो इसमें अगर मेरिट पे सुना जाए तो इसको 5 से 10 साल लग सकते हैं याद है। तो ये हमारा जो हमारा स्टफ है हाई कोर्टों में जो केसेस का जो है जो बर्डन है याद है। लेकिन अच्छा, ये इस केस के हवाले से अगर पहले सजा के हवाले से बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि फर्द जुर्म जब आप आयद करते हैं उस वक्त उस शख्स का सामने होना जरूरी है, तो वो सारा जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि अब ये प्रॉपर तरीके से दोबारा ये केस ओपन होगा, इसको दोबारा से इसका ट्रायल होगा और फिर उसके बाद जाके चीजें सामने आएंगी? नहीं, ये खैर मैं इस हद तक तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे सामने कोई मवाद तो है नहीं ऐसे। तो ये तो सिर्फ जो है TV शोज तक बातें हैं या मीडिया की बातें हैं, तो मेरे ख्याल से इस पे जो है मैं राय देना मेरा मुनासिब नहीं होगा कि क्या क्या लेकुनास पे आते हैं, क्या वो चार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फ्रेम नहीं किया गया, या बहुत और भी लेकुनास जो हमने सुनने में आया है कि जो है इमरान खान साहब ने खुद भी ये उठाया था कि मैंने सच किसी को जो है ना अथॉरिटी नहीं दी थी, और ये बहुत सी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से क्या है ये इस पे मेरे ख्याल से मेरा राय देना जो है ना ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप इस पे हवाले से बात नहीं करना चाहते कि ये ड्यू प्रोसेस वाला सारा सीन था। ये मुझे बस ये बता दें कि अब इस केस का क्या बनेगा, जो तोशा खाना केस है, इसमें दोबारा से इस केस को सुना जाएगा? इसमें तो अब ये है कि जब अपील मैंने जैसे आपको कहा ना कि हमारी अदालतों में 2012, 2013, 2014 के जो है वो अपीलें पेंडिंग है।
تو اب اگر ان کو تو یہ اگر انصاف کے تقاضے تو یہ ہے کہ پہلے جو بیچارے 8-8 سال 10 سال سے جو رول رہے ہیں ان کی جو ہے نا وہ اپیلیں سنی جائے, ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے, اور پھر جب ان کا نمبر آئے تو میرے سے اس کو بھی سن لیا جائے. اگر اس کو جو ہے ریمانڈ بیک کرنا ہے کہیں پہ لیکوناز ہے تو اس کو دوبارہ ریمانڈ بیک کر لیا جائے گا کہ ان لیکوناز کو جو ہے نا پورا کر کے دوبارہ جو ہے نا اس پہ فیصلہ دے دے, اور پھر جب فیصلہ ہو جائے پھر دوبارہ جو ہے اپیل جب واپس ہائی کورٹ میں آئے تو پھر اس کو میرٹ پہ سنا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, سائفر کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے اٹک جیل میں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا پہلے ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیل کے اندر ہی ایک عدالت قائم کر دی جائے, اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کیس سے متعلق بتائیے گا کہ کیا اس کیس میں اتنی جان ہے کہ آگے ہم دیکھ سکیں, جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز میں نہیں جا سکیں گے, نااہل ہو جائیں گے, تو یہ کیس بیسکلی ہے کیا؟ یہ سمجھا دیں ہمارے ویورز کو. اس میں پہلا آپ نے ایک ہی سوال, ایک ہی اس میں 3 سوال پوچھے. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے عدالتوں جیلوں میں کوئی جو ہے عدالتیں لگی ہیں؟ بالکل. بہت کراچی میں جو ہے نا 20 جو ہے نا عدالتیں ہیں جو ATC کہلاتی ہیں, وہ جیل کے اندر ہی ہیں. ٹھیک ہے. جیل کے پریمائزز میں کے اندر ہی ہے جاوے. تو یہ سچ کیا ہے, جہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, اور سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی جو ہے سیکیورٹی پرابلم ہے, جس کی وجہ سے عدالتیں وہاں موجود ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ اس کو جو ہے نا لانے لے جانے میں پرابلم تھی. اب وہاں جا کے عدالت جو ہے وہ اس کیس کو پراپر سنے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کیا کہہ رہے کہ دیکھیں کیس جو ہوتا ہے وہ چھوٹا اور بڑا جو ہوتا ہے وہ اس کی سزا جو ہے نا, اگر ایک دن کی بھی سزا ہوئی نا تو وہ سزا کہلاتی ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ کسی کو ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے آپ کھڑا کر دیں اور اس کو سزائے موت دے دے, اور اس کو ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے کر کے اس کی گولی مار دے تو یہ بڑی سزا ہوگی. نہیں, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ان کو پھر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے اور ان کو سزا ہوتی ہے تو اب یہ پراسیکیوشن کے پاس معاملات ہیں کہ پراسیکیوشن کے پاس کون سے ایسے ایویڈنس ہے کہ جس کو وہ عدالت کے سامنے لا کے اور اپنے کیس کو ثابت کر کے ان کو سزا دے سکتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ اگر, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے کیسز جو ہوتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں بہت سے لیکوناز ہوتے ہیں اور بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. پھر عدالتوں کا بھی اپنا موڈ ہے, کسی کو ریلیف دیتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ سزا دے دیتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. تو ہم تو خیر قانونی طور پر کہیں گے کہ پراسیکیوشن کا کیس تو یہی ہے کہ یہ سیکریٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے جاتے, اور اس کے تحت جو ہے انہوں نے مقدمہ قائم کیا, جس کو جو ابھی جو سائفر کے نام سے مشہور ہے. یہ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ سیکریٹ ڈاکومنٹ تھے جو بحیثیت وزیر اعظم کے ان کو جو ہے اس کو یا تو جو ہے مطلب ہے کہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے تھا, یا اس کی جو ہے اچھا سر یہ کہیے گا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ مقدمہ, یہ جو کیس ہے یہ پروو ہو جاتا ہے تو کتنی سزا بنتی ہے کم سے کم؟ یہ 14 ایئرز میرے خیال سے میں کنفرم مجھے تو اب یہ ہے کہ 14 ایئر تک میرے خیال سے اس کی سزا ہے گا دے, اور عمر قید یعنی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن دوبارہ میں اس کو جو ہے نا کنفرم کر لوں گا کیا کہ میں نے, لیکن جو ہمیں سننے میں آیا کہتے کہ 14 ایئر تک جو ہے ان کو وہ دی جا سکتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ سزا کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو, لیکن اگر ان کے اوپر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے پوری کی پوری جو ہے نا ان کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ کسی بھی قسم طریقے سے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں, اور کسی بھی طریقے سے عوامی نمائندگی کا اہل نہیں رہتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اور انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کے بعد ان کو پراسیکیوشن جو ہے اس کو پراسیکیوٹ کرتی ہیں تو پھر یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز ہے گلفراز صاحب, جہاں پر ہم بات کریں کیسز کی, وہاں پر یا نواز شریف کے اگر کیس کے حوالے سے بات کی جائے جس میں وہ کنوکٹڈ ہیں, اگر وہ ملک میں واپس آتے ہیں تو کون کون سے کیس ہیں جو ان کے اوپن ہو جائیں گے جن میں وہ کنوکٹڈ بھی ہیں, اور اس کی آگے کیا پروسیجر ہوگا, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آ کر قانون کا سامنا کریں گے, اس کے بعد یہ اپنی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ریزیوم کر سکیں گے. اصل میں میڈم بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے سیاسی
جب کسی کو سیاست سے ہٹانا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا ان کے کیسز جو ہے وہ دنوں میں اور سیکنڈوں میں اور گھنٹوں میں چلائے جاتے ہیں، جس سے یہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ قوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اور اگرچہ سچ نہیں ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت سی کوتاہیاں ہوگی، بہت سی کمی بیشیاں ہوں گی، لیکن آج بھی اگر ہمارے لیے ایک قانون پسند شہری کے لیے اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ عدالتی نظام ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام کو اسی طریقے سے پولیٹیسائز کیا اور اسی طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے رہیں اور اسی طریقے سے ان کی جو ہے کمی بیشیاں کرتے رہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس کو ٹرائبل سسٹم بنانا چاہتے ہیں، کیا یہاں جنگل کا قانون لانا چاہتے ہیں، کیا یہاں ہزاروں کی تعداد میں ٹھیک ہے پینڈنگ ہوں گے، اس میں صرف ہم عدالت کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، یا عدالت جو ہے وہ ثبوتوں کے اوپر فیصلہ کرتی ہے اور ثبوت جو ہے وہ انتظامیہ نے لانا ہوتا ہے۔ عدالتیں خود علاقوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں جا کے جو ہے کسی کو نہ مجبور کر سکتی ہے اور نہ وہ ایویڈنس تلاش کر سکتی ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے سارا ملبہ جو ہے وہ عدالتی نظام پہ ڈالتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا ہم عدالتی نظام کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ ہاں، بدقسمتی سے یہ کچھ سیاسی کیسز ہوتے ہیں، ہمیں ان کو جو ہے یہ دوسری کیسز سے الگ تلگ رکھنا ہوتا ہے، ان کو جو ہے یہ ان کے اپنے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں، یہ انہی چیزوں کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ تو جہاں تک نواز شریف کے کیس ہے ڈیفینیٹلی کیا آتے ہیں، ان کو پورا حق ہے کیا آتے ہیں، اور وہ جو ہے جب آئیں گے اور وہ اپنے ان کو دفاع کا حق حاصل ہے، اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ ماحول ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج شاید وہ ماحول تبدیل ہو گیا ہے اور مجھے انصاف مل سکتا ہے۔ پہلے بھی ان کو اسی طریقے سے جب یہ 10 سال کے لیے جو ہے جب یہ جلا وطن ہوئے تھے تو ان کی 10 سال کے بعد جو تھی وہ اپیل الاؤ کی گئی تھی، اور 10 سال ٹائم بار تھی، 10 سال ٹائم بار تھی، اور آپ جو ہے ایک دن کی جو ٹائم بارڈ ہوتا ہے نا، یعنی اگر آپ نے اپیل کی دن اگر آپ کے پاس 30 دن کا حق ہے کہ 30 دن میں آپ اپیل کر سکتے ہو، اگر 31ویں دن اگر آپ نے اپیل کی تو آپ کی اپیل خارج کی جائے گی، کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ تک آپ کی اپیل الاؤ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ خوش قسمت لوگ ہیں، ان کو 10 سال کی جو ہے کنڈونیشن جو ہے وہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے دی تھی، تو یہ تو لکی لوگ ہیں، یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں، تو اب اگر ان کو کوئی انصاف ملتا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ گلفراز خٹک صاحب، ماہر قانون نے اپنا نقطہ پیش کیا اس معاملے پر۔ ناظرین، جس طرح کہ ہم صورتحال ابھی دیکھ رہے ہیں، کیسز جو ابھی لگے ہوئے ہیں، اوبویسلی جب پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ان کے سربراہان پہ جب کیسز ہوتے ہیں تو پورے ملک کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار کرتی ہے ملکی سیاست میں۔ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ مائنس اگر ہو جائے تو ڈیفینیٹلی جب کھلاڑی جو ہیں وہ میدان میں کم ہوں گے انتخابات کے حوالے سے، تو ہم دیکھیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ مختلف نظر آئے گی انتخابات میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا اور اس میں تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ایک تو لوگوں کو اپنے جو پسند کا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع مل جائے، اپنے پسند کا نمائندہ چننے کا موقع مل جائے، یہ ہر شہری کا حق ہے۔ اور لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو کیسز آپ پر ہیں وہ آپ ان کا سامنا کریں قانون کے مطابق، اور جو اس پہ سزائیں ہیں، جو بھی اس کے معاملات ہیں، اس کو قانونی طریقے سے اسے ہینڈل کیا جائے، نہ کہ اس پہ سیاست کی جائے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایک پارٹی جو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے تو اس پارٹی کی تمام جتنے بھی لیڈران ہیں، رہنما ہیں یا اراکین ہیں، وہ فوری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں اس جج پر یا اس عدالت پر۔ اسی طرح سے دوسری پارٹی کے اگینسٹ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے یا ان کی پسند کا فیصلہ آتا ہے تو وہ اس عدالت کی دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں، اس کی حمایت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا غلط نظام ہے۔ اور اسی طرح ہماری جوڈیشری، اگر ان کی بھی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از لائک جسٹس ڈینائڈ، تو اگر آپ کا عدالتی نظام صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو سوالات اٹھیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری میں ہمارا جو نمبر ہے وہ کافی پیچھے ہے، اس میں کافی بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا جوڈیشل نظام جو ہے اس میں ریفارمز کرنے کی بے حد ضرورت ہے، تاکہ جو عام شہری ہیں جو قانون کا سامنا کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر اور بر وقت انصاف مل جائے،
اور جو جس نے گناہ کیا ہے یا جس پہ الزام ہے، جو مجرم ہے، وہ قانون کی گرفت میں فوری طور پر آئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ یہاں پہ جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انصاف وہاں پر نظر نہیں آتا، وہاں پر وہ بندہ باہر آپ کو نظر آئے گا، آزاد نظر آئے گا، اور جو کمزور ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط اگزامپل ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر بات کریں اپنے ملک کی تو یہ اسلامی مملکت ہے، اور اگر اپنے انصاف کی بات کی جائے تو اسلام میں جو قانون اور انصاف کی جو مثالیں قائم کی گئی تھیں ہمارے خلفائے راشدین کی جانب سے، ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہ اگزامپلز انہوں نے قائم کی، تو وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ یعنی ان کی ایک بہت ہی خوبصورت بات میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی، جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ، ان کے سامنے ایک کیس آیا جس میں ایک خاتون جو تھی جنہوں نے چوری کی تھی، تو انہوں نے وہاں پر اپنی بیٹی کی مثال دی، وہ فاطمہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کام کیا ہوتا، یہ چوری کی ہوتی، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی اتنا سخت انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف جو ہے اس کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے تو معاشرہ نہیں چلے گا، یہ معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔